इस वीडियो में मैं कैपिटलिज्म के ऊपर कुछ बात करूंगा किताब मकालात मईशत से। मकालात मईशत एक बहुत बेहतरीन किताब है जो मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी साहब ने लिखी है और उन्होंने बड़ी अच्छी बहस की है कैपिटलिज्म पे सफ़ा 124 के बाद से। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि किताब दकीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में उसको समझाऊं। कैपिटलिज्म से पहले का जो दौर था उसका नाम था मर्केंटाइल ईरा। मर्केंटिलिज्म जो था वो माशी निज़ाम था यूरोप में कैपिटलिज्म से पहले। और मर्केंटिलिज्म में क्या था, जो वेल्थ है, माल, वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो गोल्ड को समझा जाता था। तो इस निज़ाम में कोशिश ये की जाती थी कि गोल्ड के ज़खायर को बढ़ाया जाए, गोल्ड रिजर्व्स को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इसका तरीका क्या था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ें बेचेंगे तो गोल्ड आएगा, गोल्ड बढ़ जाएगा। तो मर्केंटिलिज्म एरा का या मर्केंटिलिस्ट इकोनॉमिक्स का जो बुनियादी उसूल था वो ये था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए और गोल्ड का ज़खीरा इकट्ठा किया जाए। तो इसमें यह था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी नहीं थी, फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोडक्शन नहीं होता था। तो जो मजदूर थे वो जो गुड्स को बनाते थे, तो मजदूर गुड्स को बनाते थे और उसको बेच के उसको एक्सपोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट करके गोल्ड हासिल किया जाता था। तो कैपिटलिज्म से पहले ये निज़ाम था यूरोप में। अच्छा, फिर ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ कि चीज़ें जो है मशीनों से बनाई जाने लगी। तो मशीनों ने मजदूरों की जगह ले ली। तो जाहिर सी बात है, जब मजदूर बनाते थे तो कम बनाते थे। दिन में अगर वो एक जूता बनाते थे तो अब मशीनें 100 जूते बनाती हैं दिन में। तो एक ओवर प्रोडक्शन हो गया और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसको कहते हैं शिफ्ट टू इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन मशीनों से होने लगी और प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। अच्छा, जो ये इंडस्ट्रीज थी, ये फैक्ट्रीज वगैरह जो लगी थी, अब जिन लोगों के पास गोल्ड के ज़खायर थे, मर्केंटिलिज्म दौर में मैंने बताया कि कंपनीज थी और बिजनेसमैन थे, एक्सपोर्टर्स थे जिनके पास गोल्ड बहुत था। तो यही लोग हावी हो गए इंडस्ट्रीज के ऊपर भी। तो ये तब्दील हो गए कैपिटलिस्ट में। ये मालिक हो गए ये फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्रीज के, और इन्होंने कब्जा कर लिया सनअत के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। अच्छा, एक तब्दीली और हुई कैपिटलिज्म में कि मिडीवल दौर में या प्री मॉडर्न दौर में होता ये था कि प्रोडक्शन का मकसद ये होता था कि ज़रूरियात को पूरा करना। तो खेती की और अपने लिए कमाया, अपने लिए उगाया, अपनी फैमिली के लिए, और खराज दिया वगैरह। या छोटी छोटी चीज़ें सनत होती थी, प्रोडक्शन होती थी। तो उसमें जो मोटिव था वो सेल्फ सफिशिएंसी था कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। लेकिन कैपिटलिज्म में जो शिफ्ट आया वो आया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट्स को बढ़ाना और बढ़ोतरी उसकी, ये एक हदफ बन गया ये। और कोशिश ये की जाने लगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जाए और कॉस्ट को कम से कम किया जाए। अच्छा, और इसके लिए जैसा हमने बताया कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था तो मशीनों का भी इस्तेमाल बढ़ गया। तो मजदूर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा और मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और इस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश
کوششیں شروع ہو گئی۔ اچھا، ایک تبدیلی اور آئی کیپٹلزم میں کہ جو مشینیں تھیں، زمین تھا یا خام جو مال تھا، را مٹیریلز تھے، لینڈ، را مٹیریلز، مشینز، منی، یہ ساری چیزیں کیپٹل بن گئی۔ کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے پیسہ کمایا جائے۔ تو زمین ہے، تو زمین پہلے استعمال ہوتی تھی کھیتی کے لیے، کھیتی کر کے کسان کھاتا تھا، اپنی فیملی کو کھلاتا تھا۔ اب زمین جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کی چیز نہیں رہی، بلکہ زمین کیپٹل بن گئی۔ کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ زمین پیسے کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، را مٹیریلز ہیں، لکڑی ہے یا منرلز ہیں، مختلف چیزیں جو را مٹیریلز نکلتے ہیں، تو وہ را مٹیریلز جو ہیں اپنی ضروریات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیپٹل بن گئے۔ کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیسے کو بڑھایا جائے گا۔ تو کیپٹل کا مطلب وہ ہے کہ وہ اشیاء جن کو استعمال کر کے مال کو بڑھایا جائے، تو وہ کیپٹل تھے۔ تو منی وہ بھی کیپٹل کو بڑھاتا ہے، مشینیں وہ بھی پروڈکشن کر کے کیپٹل کو بڑھاتی ہیں، لینڈ وہ بھی پیسے کو بڑھاتے ہیں، مال کو، را مٹیریلز ہیں اس سے جو ہے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، تو اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ تو جن چیزوں سے مال بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں کیپٹل۔ تو یہ بھی ایک شفٹ آیا کہ ہر چیز کیپٹل قرار پائی اور ہر چیز کو کیپٹل بڑھانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اب جو کیپٹل ہے وہ بنیاد بن گیا، فاؤنڈیشن بن گیا اکنامک سسٹم کی۔ کیپٹل کا مطلب ہے کہ وہ ایسیٹس، وہ اثاثے جس سے مال کو بڑھایا جائے، تو وہ کیپٹل جو ہے وہ بنیاد بن گیا۔ اب ہر چیز کو دیکھا اس طرح دیکھا جانے لگا کہ وہ مال بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اب انسان ہے، اب انسان اشرف المخلوقات ہیں، انسان ایک روحانی وجود ہے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو تصورات تھے قدیم، لیکن کیپٹلزم نے کیا تصور دیا کہ انسان کیپٹل ہے، انسان کو استعمال کیا جائے گا مال بڑھانے کے لیے۔ تو انسان جو ہے اصل میں لیبر ہے، انسان ہیومن کیپٹل ہے، انسان کو استعمال کیا جائے گا فیکٹریوں میں پروڈکشن کے لیے، پروڈکشن سے مال کو بڑھانے کے لیے۔ تو ہر چیز کو کیپٹل بنا دیا گیا، ہر چیز کو مال بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تو ہیومن کیپٹل ہے، اور اسی طرح سے آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے، را مٹیریلز ہے۔ تو مال کو بڑھانے کی ساری چیزیں اور ساری جو اکنامکس ہے وہ کیپٹل کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اس لیے سسٹم کو کیپٹلزم کہتے ہیں، کیونکہ کیپٹل بنیادی چیز ہے یہاں پہ، ایسیٹس اور جو مال ہے، جو پروڈکٹیو مال ہے جس سے مال کو بڑھایا جاتا ہے، وہ سینٹرل ہے۔ اور کیپٹل کے بنیاد پہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی بن گئیں، وہ اب ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے کہا کہ جو مرکنٹلسٹ تھے یا جو مالدار لوگ تھے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ مالک ہو گئے ان فیکٹریز کے مالک ہو گئے، تو یہ بیٹھے ہیں گھر پہ، یہ مالدار لوگ ہیں، اور مزدور جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ دو کلاسز بن گئی۔ تو یہ کیپٹلسٹ ہیں، انہوں نے پیسہ لگایا، فیکٹری بنائی، مشینیں رکھ دی اس میں، اور یہ مزدور ہیں جو آتے ہیں، دہاڑی لیتے ہیں، اپنی مزدوری لیتے ہیں، ویج لیتے ہیں اور پروڈکشن کرتے ہیں۔ تو اب یہ اس سسٹم میں، کیپٹلزم میں، یہ سارے لیبر اور جو فیکٹری مشینز ہیں، لینڈ ہے، وہ سارا کیپٹل ایک طرف ہو گیا، اور کیپٹلسٹ جو ہے وہ ایک الگ کلاس بن گیا۔ تو ہو اونز the ٹولس؟ کیپٹلسٹ اون کرتا ہے، جو مالک ہیں
کام کون کرتا ہے؟ وہ مزدور کرتا ہے. دو کلاس ہیں، کام کرنے والے لوگ الگ ہیں اور مشینیں اور فیکٹری کے جو مالک ہیں وہ الگ ہیں. ان کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ تو امپلائر اور امپلائی کا تعلق ہے. تو یہ ہے، دو دو کلاسز ہو گئی. اچھا، کیپٹلزم سے پہلے جو ریلیشنز آف پروڈکشن تھی وہ کیا تھی؟ تو امیجن کریں کہ ایک موچی ہے، جوتا بنانے والا ہے. تو ہم نے کہا کہ کیپٹلزم میں اونرشپ اور لیبر یہ دو الگ الگ شے ہو گئی. اونرشپ اور محنت یہ دو الگ چیزیں ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جوتے والا جو ہے وہ اپنی چمڑا ہے وہ بھی اس کا ہوتا تھا، سوئی دھاگا جو ہوتے تھے وہ بھی اس کا ہوتا تھا، کارخانہ بھی اس کا ہوتا تھا. تو اونرشپ اور وہ کام اور محنت بھی خود کرتا تھا. تو اونرشپ اور لیبر وہ دونوں ایک ہی شخص ہوتے تھے کیپٹلزم سے پہلے. اور جب بنا لیتا تھا تو وہ اپنا کسٹمرز کو بیچ دیتا تھا اپنے جوتے. اب کیپٹلزم کے بعد کیا ہوا؟ یہ اونرشپ اور محنت جو ہے، ملکیت اور محنت، اس میں درار پڑ گئی. یہ سپریٹ ہو گئے. اب ایک شو فیکٹری ہے. اب ایک بندہ ہے جو فیکٹری کا مالک ہے، مشینوں کا مالک ہے، وہ اونر ہے. اور دوسرے جو 100 200 500 جو مزدور ہیں وہ اپنا مزدوری پہ، دہاڑی پہ کام کر رہے ہیں. تو اونرشپ الگ ہو گئی اور محنت الگ ہو گئی. کیپٹلزم سے پہلے ملکیت اور محنت ایک تھے. اب کیپٹلزم کے بعد ملکیت الگ ہو گئی اور مزدور محنت کرنے لگے. تو یہ دو کلاسز بن گئے. ورکرز جو ہیں وہ ٹولز کو نہیں اون کرتے، مشینوں کے مالک نہیں ہیں، وہ صرف محنت کرتے ہیں. اچھا، اب اس تقسیم کے کیا اثرات پڑے کہ اب دو سائیڈز بن گئیں. ایک تو مالک ہیں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ ایک کلاس بن گیا، اور دوسرے ورکر ہیں، مزدور ہیں جو محنت کرتے ہیں. تو یہ دو کلاسز بن گئی معاشرے میں. تو اب اس سے کیا ہوا کہ who has power؟ اب طاقت کس کے پاس ہے؟ اب کیپٹلسٹ تو تھوڑے سے ہیں، فیکٹریاں تھوڑی سی ہیں ملک میں، اور آبادی ہے کروڑوں کی، کروڑوں لوگ ہیں یہاں پہ. اب جو کم والی سائڈ ہوتی ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے. دو فیکٹری ہیں اور 20 کروڑ لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاور 20 کروڑ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، فیکٹری کے پاس ہوگی، کیونکہ فیکٹری جو ہے وہ ویلتھ جنریٹ کرتا ہے اور تنخواہیں دیتا ہے ان کو. تو پاور جو ہے کیپٹلسٹ کلاس کے پاس چلی گئی. اور حکم کون دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو مالکان ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ صبح کو 6 بجے آنا اور 10 گھنٹے کام کرنا اور بریک لینا دوپہر میں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریلیشن شپ اس طرح بنتے ہیں، اور پاور جو ہے کیپٹلسٹ کے پاس ہوتی ہے. اچھا، جب یہ کیپٹل بنیاد بن گئی اور یہ طے کر لیا گیا کہ پورے معاشرے کا، پوری سویلائزیشن کا مقصد ہے کیپٹل کو بڑھانا، ویلتھ کو بڑھانا، تو اس سے یہ ہوا کہ ساری پالیسیز اور سسٹمز بھی اسی طرح بنا دیے گئے. بینکس بن گئے، انشورنس کمپنیز بن گئیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، ویلتھ کو بڑھانا. تو وہ لون کے ذریعے سے ہو، یا انشورنس کے ذریعے سے ہو، اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے سے ہو. تو سارے انسٹیٹیوشنز اور پالیسیز ایسی بنی جس سے کیپٹل کو بڑھایا جائے. اور پوری قوم کا مقصد یہ ہو گیا کہ گروتھ کے لیے جی ڈی پی کو بڑھانے کی محنت کی جائے، اور سرمایہ داروں کے مال کو، کیپٹلسٹ کے مال کو بڑھانے کے لیے محنت کی جائے. تو ساری پالیسی سسٹم اسی طرف لگ گیا. اس کیپٹل کی ڈیفینیشن سے ایک پورا نظام وجود میں آیا کہ مال کو کیسے کریٹ کیا جائے گا، کریشن آف ویلتھ، پروڈکشن آف ویلتھ، اور مال کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، ڈسٹریبیوشن تھیوری جسے ہم کہتے ہیں. ٹریڈ کیسے کیا جائے گا، مال کو ایکسچینج کیسے کیا جائے گا، گڈز اینڈ سروسز کو، اور کنزمپشن کس طرح کی جائے گی. تو اس کیپٹل کی بنیاد پہ
کیپٹل کیا ہے میں ریمائنڈ کرا دوں کہ کیپٹل وہ ایسٹس ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے مال کو بڑھانے کے لیے. تو مال بڑھانے کے جو سسٹم تھا اس میں 4 کمپوننٹ تھے مفتی صاحب کے بقول کہ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ایکسچینج اور کنزمپشن. تو نظام اور پالیسیز اس طرح بنائی گئی، انسٹیٹیوشن بنائے گئے کہ یہ چاروں چیزیں کیپٹل کو بڑھائیں. اچھا، ایک چیز جو ایڈم سمتھ نے بولی اس سلسلے میں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرکنٹلس دور میں ویلتھ کو کہا جاتا تھا کہ جو ویلتھ ہے اصل میں گولڈ ہے، جو ذخائر ہیں سونے کے وہ گولڈ ہے. لیکن ایڈم سمتھ نے یہ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو گڈز اینڈ سروسز ہیں اور ابیلٹی ٹو پروڈیوس، جو پروڈکٹیوٹی ہے کسی ملک کی، وہ اصل میں مال ہے. تو گولڈ تو رکھا ہے آپ کے پاس، ذخائر ہیں گولڈ کے، لیکن اگر اس کی جگہ پہ آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے تو فیکٹری تو روزانہ پروڈکشن کرتی رہے گی، تو فیکٹری آپ کا مال بڑھاتی رہے گی، آپ بناتے جائیں، چیزیں بیچتے جائیں. تو اصل میں جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ابیلٹی ٹو پروڈیوس ہے، لیبر ہے اور مشینز ہیں، گڈز اینڈ سروسز بنانے کی جو صلاحیت ہے، تو یہ اصل میں پروڈکٹیوٹی اور ابیلٹی ٹو پروڈیوس، یہ اصل ویلتھ ہے کسی نیشن کی. تو ایڈم سمتھ نے ویلتھ آف نیشنز میں یہ بتایا کہ ویلتھ گولڈ نہیں ہے بلکہ گڈز اینڈ سروسز ہیں جس کو پیدا کیا جاتا ہے عوام کی ضروریات کے لیے. اور جو یہ کیپٹل ہے، مشینیں، زمین ہے، فیکٹریز ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اکنامک گروتھ کے لیے، پروڈکشن بڑھانے کے لیے، جی ڈی پی بڑھانے کے لیے. اچھا، اب یہ پہلا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے مین جو ٹیک اویز ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکنٹلزم سے جب کیپٹلزم کی طرف بڑھے تو جو فوکس تھا اکانومی کا وہ گولڈ سے شفٹ ہو گیا کیپٹل کی طرف. پہلے مرکنٹلزم دور میں گولڈ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اب کیپٹل کی طرف توجہ مرکوز ہو گئی، یعنی لینڈ کو، لیبر کو، مزدوروں کو، فیکٹریز کو استعمال کرنا پروڈکشن کو بڑھانے میں اور مال کو بڑھانے کے لیے. تو پروڈکٹیوٹی کی طرف جو ہے اکنامک سسٹم منتقل ہو گیا. مشینز اور کیپٹل، ظاہر سی بات ہے انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے مشینیں آ گئیں، فیکٹریز بن گئیں، تو مشینوں کا بھی رول بڑھ گیا. پہلے سارا مزدوروں کا ہی رول تھا، تو مزدوروں کی پاور بھی کم ہو گئی، مشینوں کی پاور بڑھ گئی. کیپٹلزم کی وجہ سے نئے رشتے وجود میں آئے اور 2 کلاسز ہم نے بتایا کہ اونرشپ، ملکیت اور محنت الگ ہو گئی. مالک محنت نہیں کرتے، مزدور محنت کرتے ہیں، تو یہ 2 کلاس آف پیپل بن گئے، مالک اور مزدور. اور جو ماڈرن اکانومیز ہیں ان کی پالیسیز، انسٹیٹیوشنز کا مقصد ہے کیپٹل کو بڑھانا، اس کی بڑھوتری. اور ساری انسٹیٹیوشنز، پالیسیز اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، اور پوری قوم، پوری عوام، اس مقصد یہ ہے کہ وہ جی ڈی پی کو بڑھائیں، مال کو بڑھائیں، کمپنیز کے لیے مال بڑھائیں، اپنے لیے مال کو بڑھائیں، اور ملک کے لیے بھی مال کو بڑھائیں. تو یہ پہلے سیکشن ہو گیا. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے.